Assalamu alaikum and welcome to your own channel Melody of Divine और for all of you a lot dua from the core of our heart. किताब बातें मेरी मुराद की कि आज एपिसोड 11 हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका कैप्शन है गुस्सा भी आग है और मोर के पंख। और ये बुक है डॉक्टर मकसूद उल हसन अज़ीमी की। ये किताब पढ़ने वाला ख़ुद को अपने आप को मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह के क़ुर्ब में महसूस करता है। शुरू करने से पहले सुनने वालों को इस गहरे मुताले के अहम मौज़ूआत के नाम बताते चलें। आज हम बात करेंगे पेशावर में फ़र्नीचर के कारखाने पर, ट्रैफ़िक चलान और कानून की पासदारी, ख्वाबों की हकीकत, तसव्वुर शेख और लहरों का निज़ाम, और लंदन वीज़ा पर होने वाली कैफियत पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और आज का जो ये मुताला है ना, ये वाकई बहुत गहरी बातों को सामने लाएगा। हाँ, असल में ज़रा तसव्वुर करें कि अगर किसी का ताल्लुक़ एक इंतहाई ताकतवर और रूहानी कमालात रखने वाली शख्सियत से जुड़ जाए तो इंसान उमूमन क्या सोचता है? यही कि बस अब तमाम मसलों का हल मिल गया। सही कहा। यानी एक तरह का वीआईपी पास मिल गया है। जैसे ट्रैफिक वाले रोकेंगे तो कोई गैबी मदद आ जाएगी, या कारोबार में रातों रात कोई करिश्मा हो जाएगा। हाँ हाँ, और हर मुश्किल बस चुटकी बजाते ही हल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस किताब का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं ना, वो इस पूरी खाम ख्याली को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जबरदस्त। और देखें, यही नुक्ता इस पूरे जायजे की जान है। हम उम्मन रूहानियत को एक जादुई छड़ी समझ बैठते हैं। हाँ, जो हमें दुनिया की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दे। बिल्कुल। लेकिन इस किताब के पढ़ने से ये हकीकत खुलती है कि रूहानियत दरअसल ज़ाहिरी दुनिया और बातिनी दुनिया के दरमियान एक ज़बरदस्त तवाज़ुन का नाम है। एक बैलेंस है। जी हाँ। मुर्शिद का कमाल ये नहीं है कि वो मुरीद को मुसल्ले पर बिठाकर दुनिया से काट दे, बल्कि वो उसको इसी दुनिया के बाजारों, दफ्तरों और रिश्तों के बीच खड़ा करके एक नया तर्ज फिक्र सिखाता है। अच्छा। वो बताता है कि ये दुनिया एक वसी और अरीज लेबॉरेटरी या दर्सगाह है। यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि इसके कवानीन को समझकर अपना तस्किया करना है। वाकई ये बहुत बड़ा नुक्ता है। और इस बात को अगर हम उस पेशावर वाले वाक़े के तनाजुर में देखें तो मुझे मुर्शिद का रवैया शुरू में ज़रा सख्त लगा। सख्त लगा? किस हवाले से? यानी थोड़ी बेतनाई वाली बात लगी। होता यूँ है कि मुरीद रोज़गार की तलाश में है और अचानक पेशावर में उसके एक जानने वाले ने अपने फर्नीचर के कारखाने की चाबियां उसके हाथ में रख दी। हाँ, कि आज से ये कारोबार तुम्हारा। सही। अब मुरीद जो रूहानी रास्ते पर चल पड़ा था, उसने सोचा कि मैंने एक हस्ती को अपना रूहानी बाप माना है, तो उनकी इजाज़त के बगैर कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। और उसने 2 दिन की मोहलत मांग ली। यहाँ तक तो बात ठीक लगती है। बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन जब उसने दफ्तर पहुंचकर अपने बाबा जी यानी मुर्शिद से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने बस आम सा जवाब दिया। हाँ, तो बाज़ाहिर ये एक बहुत ही सर्द रद्द-ए-अमल था। अगर मुर्शिद रहनुमाई नहीं करेगा तो मुरीद जाएगा कहाँ? देखें, बाज़ाहिर ये रवैया सर्द लगता ज़रूर है, मगर अगर हम इसको नफ्सियाती और रूहानी तरबियत के ज़ाविये से देखें ना, तो इसमें कोई हिकमत है। बहुत बड़ी हिकमत। ये खुद इन्हिसारी यानी सेल्फ रिलायंस सिखाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। असल में मुरीद को इस रास्ते पर आए अभी 1 साल के करीब ही हुआ था। सही। अगर मुर्शिद हर छोटी बड़ी बात में उसको उंगली पकड़कर चलाना शुरू कर दे तो वो शख्स कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। वो तो मुकम्मल तौर पर मोहताज हो जाएगा। बिल्कुल। वो रूहानी तौर पर हमेशा मोहताज रहेगा। बाबा जी उसको ये सिखा रहे थे कि मेरा मकसद तुम्हें डिक्टेशन देना नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर वो तर्ज फिक्र बेदार करना है जिससे तुम खुद हालात का जायजा ले सको। जबरदस्त। जब इंसान हर मामले में ये सोचने लगता है कि इस सूरत हाल में मेरे मुर्शिद होते तो क्या करते, तो रफ्ता रफ्ता उसके सोचने समझने का अंदाज मुर्शिद के अंदाज से हम आहंग होने लगता है। अच्छा, तो ये मोहताजी से आज़ादी का सफ़र है। एकदम ठीक। यही इसकी असलियत है। तो गोया मकसद एक क्लोन तैयार करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आज़ाद जहन तैयार करना है जो उस दुरुस्त फ्रीक्वेंसी पर सोच सके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पर थोड़ा सा इख्तिलाफ करने दीजिए। जी जी, बताइए। तो फिर वो ट्रैफिक चालान वाले वाक़े को हम कैसे समझेंगे? हाँ, वो वाकया तो बहुत ही दिलचस्प है ना? मुरीद गाड़ी चला रहा है और मुर्शिद उसके साथ बैठे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी को साइड पर लगाने का इशारा करता है, तो मुरीद को इस बात पर तैश आ जाता है कि बाकी सब तो गुजर रहे हैं, मुझे क्यों रोका? और वो बहस करने लगता है। बिल्कुल, एक तरह से अपनी अफसरी झाड़ने लगता है। तो सुनने वालों के लिए ये सोचने का मकाम है
کہ اگر روحانی شخصیت میں اتنا رعب اور جلال ہوتا ہے تو مرشد نے پولیس والے پر غصہ کیوں نہیں کیا؟ صحیح سوال ہے۔ الٹا مرشد نے نہایت لا تعلقی سے مرید کو کہا کہ نیچے اترو، بات کرو اور جا کر چالان بھرو۔ یہ کیسی روحانی طاقت ہے جو ایک ٹریفک کانسٹیبل کے سامنے کام نہیں آئی؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں نام نہاد روحانیت اور حقیقی درویشی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، مرشد نے وہاں کوئی کرامت اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ روحانیت دنیا کے قوانین کو توڑنے یا ان سے بچنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یعنی رولز توڑنا کوئی بزرگی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جس سسٹم یا معاشرے میں انسان رہ رہا ہے اس کے قوانین کا احترام کرنا فرض ہے۔ مرشد نے مرید کو اتار کر چالان بھروانے کا حکم دے کر ایک بڑا خاموش پیغام دیا کہ روحانیت کوئی ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہے۔ ایگزیکٹ یہی بات۔ قانون کسی انسان کو خواہ نہیں جاتا۔ جب تم نے غلطی کی ہے یا ایک قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو چپ چاپ اس کا تاوان ادا کرو۔ اپنے معاملات کو دنیا کی سطح پر بھی بالکل شفاف رکھو۔ ہاں، اور یہ واقعہ مرید کی انا کو توڑنے کا ایک بڑا عملی طریقہ تھا۔ اسے سکھایا گیا کہ کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی قانون سے بلاتار نہیں ہو جاتا۔ زبردست بات کی آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری قوانین یعنی فزکس کے اور معاشرے کے قوانین کی پابندی تو ہر حال میں لازم ہے؟ جی لازم ہے۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ظاہری دنیا اور اس کے اصول اتنے ہی اہم ہیں تو اس کتاب میں باطنی دنیا پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ خاص طور پر خوابوں پر۔ ہاں، خوابوں پر۔ یہ ظاہری اور باطنی دنیا کا جو کنیکشن ہے نا، وہ مجھے تھوڑا الجھا ہوا لگتا ہے۔ عموماً لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ خواب بس دن بھر کی تھکاوٹ اور خیالات کا ملغوبہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس الجھن کو مرشد نے کتاب میں بہت گہری مگر ایک سادہ سی سائنسی منطق سے سلجھایا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے واضح کیا کہ خواب محض بکھرے ہوئے خیالات نہیں ہوتے، بلکہ یہ روح کی تحریکات ہیں۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ہمارا شعور دن بھر دنیاوی کاموں میں الجھا رہتا ہے۔ صحیح، ہم بزی رہتے ہیں۔ تو جب انسان سوتا ہے اور شعور کی گرفت تھوڑی ڈھیری پڑتی ہے تو ہمارا لاشعور روح کے پیغامات وصول کرتا ہے۔ اچھا، روح کے پیغامات۔ جی، اور کیونکہ روح کی جو زبان ہے نا وہ تصویروں یا الفاظ سے ماورا ہے، اس لیے ہمارا شعور اپنی بناوٹ اور روزمرہ کے تجربات کے مطابق ان پیغامات کو ایک تصویری شکل دے دیتا ہے۔ یعنی ایک فلم بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی فلم کو ہم خواب کہتے ہیں۔ اسی لیے ان خوابوں کی اصل حقیقت یا تعبیر صرف وہی شخص جان سکتا ہے جسے روح کی اس خام زبان کا علم ہو۔ یہ تو ایسی مثال ہوئی نا جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو میں بائنری کوڈ ہوتا ہے 0 اور 1۔ بہت عمدہ مثال دی ہے۔ جب ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک خوبصورت تصویر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ کوڈ تو کچھ اور ہے، لیکن اسکرین پر اس کا اظہار ہماری سمجھ کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک دم ٹھیک۔ اور اسی مثال سے مجھے باطنی آنکھ والا وہ تصور یاد آ رہا ہے جو سچ میں ذہن کو ہلا دینے والا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں باہر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہماری باطنی آنکھ ہمارے اندر موجود ایک اسکرین پر اسے دیکھ رہی ہے۔ ہاں، یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ کیا ہم واقعی باہر کی دنیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیورو سائنس اور روحانیت کا ایک حیرت انگیز سنگم ہے۔ دیکھیں، جب روشنی کسی بیرونی چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھ کے پردے پر پڑتی ہے تو دماغ اسے الیکٹریکل سگنلز میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ سگنلز اندرون اسکرین پر تصویر دکھاتے ہیں۔ روحانیت اسی سائنسی حقیقت کو بس ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ چاہے ہم کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہوں یا بند آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں دیکھنا اندر ہی ہوتا ہے۔ جی، دونوں صورتوں میں ہماری نگاہ اسی اندرونی اسکرین پر جمی ہوتی ہے، اور مرشد کا سارا زور اسی اندر کی دنیا یعنی اسی اسکرین کو شفاف اور صاف کرنے پر ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم بات کی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک بہت کڑوا مگر سچا نقطہ اس کتاب میں اٹھایا گیا کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع تو کرتے ہیں، اس کا کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف دنیاوی مسائل حل کرنا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ، وہ خالق سے اس کی کائنات مانگ رہے ہوتے ہیں، خالق کو نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اور اسی تناظر میں دنیا کو اس کتاب میں غلاظت کہا گیا ہے۔ غلاظت، یہ تھوڑا سخت لفظ نہیں ہے؟
یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ دنیا کوئی بری چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ جب انسان کا سارا دھیان صرف مادی فائدوں میں الجھ کر رہ جائے تو وہ اس اندرونی اسکرین پر پڑنے والے خالق کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ زبردست! یعنی اگر نیت صرف دنیا ٹھیک کرنا ہے تو وہ اصل روشنی نہیں ملتی۔ بالکل نہیں ملتی۔ یہاں آ کر مجھے ایک اور بات نے بڑا حیران کیا۔ اگر سب کچھ ہمارے اندر کی اسکرین پر ہی ہو رہا ہے اور ہمیں خالق سے لاؤ لگانی ہے تو پھر اس سارے نظام میں مرشد کا تصور کیوں ضروری ہے؟ جسے تصور شیخ کہتے ہیں۔ ہاں، تصور شیخ، یہ کیوں ضروری ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں سے سمجھانے کے لیے کسی صوفیانہ کلام کے بجائے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو فزکس کی کتاب کے لگتے ہیں۔ جیسے معین مقداریں یعنی اسپیسیفک کوانٹیٹیز اور لہروں کا نظام یعنی ویو سسٹمز۔ اس میں ذکر ہے کہ ہر شے میں معین مقداریں کام کرتی ہیں۔ جیسے آم کے درخت کی لہریں صرف آم پیدا کریں گی، وہ کبھی سیب نہیں اگا سکتی۔ بالکل۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ روحانیت کے بیچ میں کوانٹم فزکس کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، دراصل یہ کائنات ایک بڑا ہی منظم اور حسابی نظام پر کھڑی ہے، جسے ہم معین مقداریں یا اسپیسیفک کوانٹیٹیز کہہ رہے ہیں نا، وہ دراصل ہر چیز کی بناوٹ کا وہ فارمولا ہے جو خالق نے طے کر دیا ہے۔ اچھا۔ کائنات کی ہر شے لہروں یا ویوز کی صورت میں سفر کر رہی ہے، اور انسان کی فضیلت ہی یہی ہے کہ وہ ان معین مقداروں کے علم کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم تصور شیخ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی بت پرستی نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے محض کسی شخص کا چہرہ ذہن میں لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو پھر یہ تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ تو ایک سائنسی اور روحانی فریکوینسی میچنگ کا عمل ہے۔ واو، فریکوینسی میچنگ! تو کیا میں اسے ریڈیو کے سگنل سے تشبیہ دے سکتا ہوں؟ بالکل، جیسے ریڈیو کام کرتا ہے۔ مطلب اگر میں نے اپنے ذہن کا ریڈیو 99.1 FM پر سیٹ کیا ہوا ہے تو مجھے وہی گانے یا خبریں سنائی دیں گے جو اس فریکوینسی پر نشر ہو رہی ہیں۔ میں 104.5 FM کی نشریات نہیں سن سکتا، رائٹ؟ 100% درست مثال دی ہے آپ نے۔ اصل میں مرشد کا ذہن ہر وقت خالق کے لہروں، اس کے نور اور کائنات کی مثبت فریکوینسی پر نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو جب مرید خود کو مرشد کی جگہ رکھ کر سوچتا ہے تو وہ دراصل اپنے ذہن کا ڈائل گھما کر اسے مرشد کی فریکوینسی پر لا رہا ہوتا ہے۔ کیا زبردست انداز ہے اس کو سمجھنے کا۔ اور مرشد نے اسے ایک بڑی پیاری اور عام فہم مثال سے بھی سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ وہی زبان بولنا اور وہی طرز عمل اپنانا شروع کر دیتا ہے جو اس کی ماں کی ہوتی ہے۔ صحیح، وہ اپنی ماں کو کاپی کرتا ہے۔ وہ بچہ ماں کے وجود کی لہروں کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل اسی طرح جب مرید اپنا ارادہ اور اپنی سوچ مرشد کی لہروں کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے تو مرشد کے اندر کام کرنے والے انوار اور روشنیاں خود بخود مرید کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ تو بس اسی کو اصل تصور شیخ کہا جاتا ہے۔ جی، یہی تصور شیخ ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی نقطہ نظر ہے۔ یعنی یہ صرف عقیدت نہیں ہے بلکہ آپ عملی طور پر ایک مائنڈ سیٹ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کریں، بالکل صحیح لفظ چنا آپ نے۔ اور دیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ صرف باتوں سے نہیں بنتا، اس کے لیے تو جذبات کی ٹوٹ پھوٹ اور باقاعدہ نفسیاتی ٹریننگ سے گزارنا پڑتا ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے جس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ کون سا والا؟ وہ صبح کے وقت والا۔ مرید کسی کام یا تقریر میں ناکام ہو گیا اور وہ شدید احساس ندامت یعنی گلٹ کے ساتھ مرشد کے پاس معذرت کرنے پہنچا۔ طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ استاد ڈانٹے گا۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں وہ کہے گا کہ آئندہ خیال رکھنا یا تم نے غلطی کی، لیکن مرشد کا رد عمل یہاں کتنا مختلف اور شفیق تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مرشد کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے مرید کو احساس جرم کے گڑھے میں گرنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا وہاں؟ انہوں نے محض اتنا فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اگر دھیان موضوع پر رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ذہن میں بات ڈال دیتا ہے۔ واہ! اب آپ اس ایک جملے کی گہرائی دیکھیں۔ انہوں نے نہ صرف اسے ندامت کی زنجیروں سے آزاد کر دیا بلکہ تقریر اور گفتگو کا سب سے بڑا اصول بھی سکھا دیا کہ تمہارا کام صرف ٹاپک پر فوکس رکھنا ہے۔ جی، باقی کام وہ ذات خود کر لیتی ہے جو دلوں اور دماغوں کی مالک ہے۔ احساس جرم جو ہے نا، وہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے، اور مرشد اسے مفلوج ہونے سے بچا رہا تھا۔ ایگزیکٹ یہی بات ہے۔
یہ نفسیاتی گرفت کی کتنی شاندار مثال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جذبات کو ہینڈل کرنے کا اس سے بھی بڑا امتحان تب آیا جب وہ کتاب لوح و قلم کی لندن میں تقریب رونمائی ہونے والی تھی۔ لندن ویزا والا واقعہ؟ ہاں، مرید کا ویزا مسترد ہو گیا۔ اب ظاہر ہے انسان سالوں کسی چیز پر محنت کرے اور عین وقت پر ایسی رکاوٹ آ جائے تو دل تو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، صدمہ تو ہوتا ہے۔ مرید نے جب فون پر مرشد کو بتایا تو اس کی آواز کسی چھوٹے بچے کی طرح روحانسی ہو رہی تھی۔ اس وقت مرشد نے خالد نیاز صاحب کے ذریعے جو تربیت کی وہ تو مجھے کسی ماہر نفسیات کے سیشن جیسی لگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرشد نے دکھ کو حاوی کیوں نہیں ہونے دیا؟ کیونکہ مرشد جانتا ہے کہ اگر انسان کے اندر ملال، کدورت یا شدید دکھ رہ جائے تو وہ ایک جونک کی طرح اندر ہی اندر انسان کی تمام خوشیوں اور مثبت توانائیوں کا خون چوستا رہتا ہے۔ جونک کی طرح، واقعی؟ ہاں، لنڈن لیزا والے واقعے میں مرشد ایک ماہر سربان کی طرح سامنے آیا۔ سربان یعنی اونٹ چلانے والا؟ جی، اس نے مرید کے بے قابو ہوتے ہوئے نفس کی مہر پوری طاقت سے کھینچ لی۔ انہوں نے اسے مایوسی کی اس اندھی کھائی میں گرنے سے روکا جہاں سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تو شاید مرید کو یہ رویہ سخت لگا ہو۔ وقتی طور پر ضرور سخت لگا ہوگا، لیکن جب شعور کی آنکھ مزید کھلتی ہے تب جا کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کس قدر بھیانک نفسیاتی تباہی سے بچا لیا گیا۔ زبردست۔ یہ تو ہو گئی مایوسی کی بات، لیکن جب بات حقیقی خوف کی ہو، جیسے گرفتاری کا ڈر، وہاں تو اچھوں کے اوسان ہتا ہو جاتے ہیں۔ وہ پولیس والا واقعہ؟ ہاں، مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا جب مرید ضمانت کا بندوبست کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ صبح صبح پولیس والے اسے گرفتار کرنے آ گئے۔ بہت ہی تناؤ کا وقت تھا وہ۔ اس نے گھبراہٹ میں فون کرنے کی اجازت مانگی، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے اپنی اس والدہ کو فون کیا جن سے وہ ایک طویل عرصے سے سخت ناراض تھا۔ اس وقت اسے کسی دوست یا وکیل کی نہیں بلکہ اس ماں کی یاد آئی۔ یہی تو تصوف اور روحانیت کا خاموش معجزہ ہے۔ بظاہر دیکھیں تو یہ ایک مصیبت تھی، پولیس کا آنا اور گرفتاری کا خوف، لیکن مرشد اسے کیسے دیکھتا ہے؟ مرشد جو باطن کی تاروں کو جوڑنا جانتا ہے، اس نے اس واقعے کو ایک بہت بڑے زخم کے علاج کے لیے استعمال کر لیا۔ وہ والدہ کے ساتھ جو ناراضگی چل رہی تھی؟ جی، جب مرید نے اپنی ناراض ماں کو فون کر کے بتایا کہ مجھے پولیس پکڑنے آئی ہے، تو اس فون پر ماں کی آواز میں جو تڑپ تھی، جو دکھ اور پریشانی تھی، بالکل اس تڑپ نے مرید کے دل کی ساری برف پگھلا دی۔ وہ جس کمی اور محرومی کا رونا رو کر ماں سے دور بیٹھا تھا نا، اسے وہ کھوئی ہوئی ممتا اور محبت ایک لمحے میں واپس مل گئی۔ واہ کیا بات ہے! مرشد انسان کے اندرونی ملبے کو اسی طرح بڑی خاموشی سے اٹھاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر انسان کو اندر سے مکمل کر دیتا ہے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب مرید یقیناً اپنے اندر گرتے ہوئے ملبے کی دھول کو محسوس کرتا ہوگا اور اپنی بھیگی پلکوں کو پہنچتا ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی تو ہے کہ یہ صرف سنجیدہ اور بھاری بھرکم واقعات تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بہت ہلکے پھلکے لمحات بھی ہیں۔ مرشد کی محفل کے جو رنگ بیان ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپ اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھرپور ہیں۔ جیسے مجھے کوہاٹ والے گھر کا ذکر بڑا دلکش لگا۔ وہ انجیر کے درخت والا؟ ہاں، جہاں مرشد صحن میں داخل ہوتے ہیں، ایک انجیر کے درخت کو دیکھتے ہیں اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کا پھل ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کیونکہ روحانیت سادگی اور حال میں جینے کا نام ہے۔ حال میں جینا یعنی پریزنٹ مومنٹ۔ جی، پاور آف ناؤ۔ جب مرشد انجیر کو جنت کا پھل کہتا ہے تو وہ دراصل اپنے ارد گرد موجود اللہ کی نعمتوں کا بہت شدت سے احساس کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی اور برکت تلاش کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو شخص ایک پھل یا پانی کے ایک گھونٹ پر دل سے شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ بڑے روحانی مقامات کیا خاک طے کرے گا۔ بہت اہم نشاندہی کی ہے آپ نے۔ اور اسی سادگی میں نا مذاق کا پہلو بھی کمال کا ہے، جیسے خالد نیاز صاحب کا وہ ہیلا۔ ہاں، محفل برخاست کرنے والا انداز۔ بالکل، جب انہیں محفل ختم کرنی ہوتی ہے تو وہ براہ راست نہیں کہتے کہ چلو اب سب جاؤ، بلکہ اشارتاً پوچھتے ہیں کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ اور مرشد بھی مکمل سمجھ جاتے ہیں۔ مرشد مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ چائے کا بندوبست کریں۔ یہ بزرگوں کا کتنا خوبصورت اور شائستہ انداز ہے بات کو سمیٹنے کا۔ اور پھر ایک طرف وہ گرمی اور مچھروں والا واقعہ بھی ہے۔
وہ تو بڑا ہی پرلطف ہے۔ جب وہ سخت گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مچھروں کی بہت یالغر ہوتی ہے، اس وقت مرشد فرماتے ہیں کہ ہم بھی کیا اذیت پسند ہیں کہ اتنی گرمی میں گھر بار چھوڑ کر یہاں آ بیٹھیں؟ تو کیا روحانی لوگ واقعی اذیت پسند ہوتے ہیں یا یہ کچھ اور بات تھی؟ نہیں، یہ دراصل ان کی بے نیازی کا اظہار ہے۔ بے نیازی؟ ہاں، جو درویش اندر سے پرسکون ہونا، اسے باہر کی گرمی یا مچھروں کی بھنبھناہٹ سچ میں پریشان نہیں کرتی۔ یہ مزہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دنیاوی آسائشوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اچھا۔ اور اس سے ایک اور بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ فقیر اور روحانی لوگ عموماً شور و غل اور چیزوں کی کثرت سے بھاگتے ہیں۔ جی، لوگ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ جہاں بہت زیادہ اشیاء ہوں اور بے ترتیبی ہو، وہاں روح کو شدید گھٹن محسوس ہوتی ہے، اسی لیے وہ ویرانوں میں سکون پاتے ہیں۔ روحانیت ہمیشہ سادگی، خاموشی اور کم سے کم چیزوں میں پروان چڑھتی ہے۔ واہ، مجھے کتاب کے وہ ہلکے پھلکے جملے بھی یاد آ رہے ہیں، جیسے چھت کو پانی دیتے ہوئے تارار صاحب سے کہنا کہ چلیں مسجد کی تعمیر میں آپ کا بھی ہاتھ لگ گیا۔ یہ کس قدر محبت بھرا طنز ہے۔ بہت ہی پیارا انداز ہے سکھانے کا۔ لیکن ان سب باتوں کے درمیان کتاب میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا بھی پردہ چاک کیا گیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ عام طور پر ایک وہم پایا جاتا ہے کہ مرشد ہر وقت ہر لمحے مریدوں کی نجی زندگیوں میں جھانکتا رہتا ہے، جیسے کوئی خفیہ کیمرہ لگا ہو۔ کتاب میں ایک بڑا مزاحیہ جملہ ہے، مرشد نہ ہوا کوک شاستر ہو گیا۔ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعی بہت ہی ضروری وضاحت ہے۔ دیکھیں، مرشد کوئی جاسوس نہیں ہوتا جو لوگوں کے باتھ رومز یا بیڈ رومز میں جھانکتا پھرے۔ صحیح، یہ تو بہت عجیب بات ہوگی نا؟ بالکل، اس کی روحانی نگاہ کا مقصد کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کرنا یا اس کی خامیاں تلاش کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ نگاہ کہاں کام آتی ہے؟ مرشد کی نظر صرف اس وقت کام کرتی ہے جب مرید کو کسی اصلاح، تربیت یا روحانی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نگاہ تجسس کی نہیں ہوتی، بلکہ خالص ممتا و شفقت کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! جب مرید نے مرشد سے نگاہ ملائی نا اس کتاب کے حوالے سے، تو اسے ایسا نہیں لگا کہ کوئی اس کی تلاشی لے رہا ہے، بلکہ اسے محسوس ہوا جیسے ممتا کی روشن لہریں اس کے پورے وجود میں اتر رہی ہیں۔ کیا کمال کا احساس ہے، ممتا کی روشن لہریں جو وجود کو سیراب کر دیں۔ اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل نکھر کر میرے سامنے آ گئی ہے کہ مرشد کی ذات واقعی ایک ایسا تناور اور گھنا درخت ہے جس کے سائے میں مرید زندگی کے ہر سخت موسم سے بچا رہتا ہے۔ بالکل بچا رہتا ہے۔ یہ سفر دنیا چھوڑ کر جنگل میں بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا کی دھول مٹی میں رہتے ہوئے، اس کے قوانین کو مانتے ہوئے اپنے باطن کو اس قدر صاف رکھنے کا نام ہے کہ اس پر خالق کا عکس پڑ سکے۔ زبردست! اور اس کتاب باتیں میرے مراد کی کا اصل نچوڑ ہے ہی یہی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہر واقعہ، ہر ہنسی اور ہر دانت دراصل اس بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو مرشد اپنے مرید کے قلب اور روح پر بڑی احتیاط سے پینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ سکھانے کا طریقہ ہے جس میں الفاظ کم اور عمل زیادہ بولتا ہے۔ بے شک آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد سننے والوں کے لیے یہاں ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے کا مقام ہے۔ ضرور، غیر معمولی نقطہ چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، دیکھیں، آج ہم نے معین مقداروں اور لہروں کے نظام کے بارے میں بات کی۔ ہم نے یہ جانا کہ تصور شیخ دراصل مرشد کی درست فریکوینسی کے ساتھ اپنا ذہن ملانے کا نام ہے۔ بالکل۔ تو اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم نے اپنے ذہن کا ریڈیو کن لہروں اور کن خیالات کی فریکوینسی پر سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیا ہم شعوری طور پر ایسی طرز فکر اور ایسے لوگوں سے جڑ رہے ہیں جو ہمیں سکون، محبت اور خالق کی طرف لے جائیں، یا پھر ہم بلا ارادہ ہی سارا دن دنیاوی شور، غلاظت، حسد اور مایوسی کی فریکوینسی پر ٹیونڈ ان رہتے ہیں؟ یہ واقعی خود احتسابی کا مقام ہے۔ بے شک، اگر فریکوینسی ہی غلط ہے تو زندگی میں سکون کی نشریات کیسے سنائی دے گی؟ اس بات پر آج ضرور غور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔
لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ ٹو دا ونس whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوح و قلم کے پوڈ کاسٹ نہیں دیکھے اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔